बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, आज हम एक नहायत अज़ीम और बेमिसाल मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं, और वो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे लाडला दुरूद शरीफ, जो दुरूद शरीफ ना सिर्फ एक मामूली ज़िक्र है बल्कि दर हकीकत वो अज़ीम ज़िक्र है जिसके बारे में कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि सल्लिमू तस्लीमा। सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 56। ये वो मकाम है जहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने बराह रास्त अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने का हुक्म दिया है, और इस हुक्म में ना सिर्फ अहले ईमान को शरीक किया बल्कि अपने फरिश्तों को भी शामिल फरमाया। गोया दुरूद शरीफ एक ऐसी इबादत है जो अल्लाह खुद अंजाम देता है, इसके फरिश्ते भी अंजाम देते हैं, और अहले ईमान को भी इसमें शामिल किया गया। अब सोचने का मकाम यह है कि जिस जिक्र को अल्लाह अपनी निस्बत दे, जिसको अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत दे, और जिसमें मलाइका शरीक हों, उसकी शान कितनी अजीम होगी और कितना ज़्यादा उसके पढ़ने वाले को नफ़ा मिलेगा। अहादीस मुबारक में इस दरूद शरीफ की बेशुमार फजीलतें बयान की गई हैं। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक बार दुरूद शरीफ भेजता है, अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है, उसके 10 गुनाह माफ़ कर देता है, उसके 10 दर्जे बुलंद फरमा देता है। सहीहुल जामे इमाम तिरमिज़ी ने भी इसको रिवायत किया है, और ये वो फजीलत है जो हर मुसलमान के दिल को नरम कर देती है कि हम में से कौन है जो ये ना चाहे कि उसके गुनाह माफ़ हो, उसके दर्जात बुलंद हो और वो अल्लाह की रहमत में ढल जाए। अब अगर ये इनाम सिर्फ एक दुरूद पाक भेजने पर है तो 100 मरतबा दुरूद पढ़ने वाला कैसे महरूम हो सकता है। यकीनन एक ऐसे शख्स पर 1 लाख हाजात की तकमील के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जैसा कि औलिया व सुलहा ने अपनी ज़िंदगियों में तजर्बा फरमाया। कब्रों के अज़ाब से निजात की बशारत भी दुरूद शरीफ से वाबस्ता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझ पर ज़्यादा दरूद भेजो क्योंकि ये तुम्हारी दुआओं के कबूल होने का सबब है और तुम्हारी मग़फ़िरत का ज़रिया है। सुनन नसाई में ये रिवायत मौजूद है। यहाँ गौर तलब बात यह है कि दुआ जब कबूल ना हो तो इंसान मायूस हो जाता है, लेकिन दरूद शरीफ वो कलीद है जो दुआओं को आसमान तक पहुँचाकर उन्हें कबूलियत का लिबास पहना देती है और साथ साथ कब्र के अंधेरों को नूर से भर देती है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा करीब वो होगा जो दुनिया में मुझ पर सबसे ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ने वाला होगा। सुनन तिरमिज़ी में इससे मालूम होता है दरूद शरीफ महज़ एक ज़िक्र नहीं बल्कि ये कुर्ब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ीना है, और जो शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होगा वो यकीनन जन्नत के करीब होगा। अब अगर हम गौर करें तो कुरान की कई आयात भी इस हकीकत की तरफ इशारा करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम और उन पर दरूद भेजना दरअसल ईमान की पुख्तगी की अलामत है। सूरतुल फतह में अल्लाह ताला ने फरमाया, ताकि तुम ईमान लाओ अल्लाह और उसके रसूल पर और ताज़ीम करो उनकी, और सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह बयान करो। यहाँ ताज़ीम के लफ्ज़ से मुफस्सिरीन ने मानी ये बयान किए हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना भी इसका हिस्सा है, क्योंकि दरूद दरअसल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम और तौक़ीर है। उलमा कराम ने लिखा है कि दरूद शरीफ पढ़ने वाले को अल्लाह के फरिश्ते अपने परों के हसार में ले लेते हैं और उसके लिए कब्र को जन्नतों के बागों में से बागों की तरह रोशन कर देते हैं। यही वजह है कि दरूद शरीफ पढ़ने वाले को कब्र के कीड़े मकोड़े नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि अल्लाह ताला के फरिश्ते इसकी हिफाजत करते हैं और अल्लाह की रहमत उस पर साया फगन हो जाती है। मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन ने एक और राज बयान किया है कि जब कोई शख्स 100 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ता है तो वो गोया अपनी ज़बान को 100 मरतबा ज़िक्र मुस्तफ़ा से तर कर देता है, और ज़िक्र मुस्तफ़ा ज़िक्र इलाही से जुदा तो नहीं, क्योंकि खुद अल्लाह ने फरमाया कि हमने आपका ज़िक्र बुलंद कर दिया। सूरतुल नशरा आयत नंबर 4। बस हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र दरअसल अल्लाह के ज़िक्र के साथ जुड़ा है, इसलिए ये दरूद शरीफ तमाम नफल इबादतों से अफजल करार दिया गया है, क्योंकि नफल इबादत में बंदा अकेला होता है, लेकिन दरूद शरीफ में बंदा अल्लाह के ज़िक्र और फरिश्तों के ज़िक्र के साथ शरीक हो जाता है। यही वजह है कि उलमा ने फरमाया, जो शख्स 100 मरतबा दरूद पढ़ता है अल्लाह उसकी 1 लाख हाजतें पूरी फरमाता है, उसके गुनाहों को माफ़ करता है।
اس کے دل کو سکون دیتا ہے، اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ درود شریف کی کثرت دلوں کو پاک کرتی ہے، غموں کو دور کرتی ہے، اور یہ انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو کر دیتی ہے۔ ناظرین محترم، درود شریف کی وہ عظیم عبادت ہے جو صرف زبان پر الفاظ نہیں بلکہ دل و روح کی غذا ہے، اور اس کے اندر وہ تاثیر ہے جو کائنات کی کسی اور چیز میں نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور 10 گناہ مٹاتا ہے اور اس کے 10 درجے بلند کر دیتا ہے۔ یہ محض ایک بار درود شریف پڑھنے کا انعام ہے، تو اگر کوئی شخص 100 بار درود پڑھ لے تو وہ کتنے انعامات کا مستحق بنے گا، اس کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت کا کوئی شمار نہیں ہے۔ اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے، بے شک اللہ کی رحمت ہر چیز پر چھا گئی ہے، اور یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ درود شریف اللہ کی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اب ایک واقعہ سنیں جو دل کو دہلا دینے والا ہے۔ امام قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الشفا میں لکھا ہے، ایک شخص بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھتا، لیکن چہرہ انور پر حجاب ہوتا۔ ایک دن وہ روتے ہوئے کسی بزرگ کے پاس گیا اور پوچھا کہ میں کیوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ نہیں دیکھ پاتا؟ تو بزرگ نے فرمایا، تم درود شریف کی کثرت نہیں کرتے۔ اس نے توبہ کی اور دن رات درود شریف پڑھنے لگا۔ کچھ ہی دن کے بعد وہی شخص کہنے لگا کہ اب جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا ہوں تو چہرہ انور ایسا روشن ہوتا ہے جیسے سورج طلوع ہوتا ہے۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ درود شریف محض ذکر نہیں بلکہ یہ انسان کے خوابوں کو حقیقت میں بدل دیتا ہے، قرب مصطفیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہائے اس شخص کی ذلت جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کے لیے ذلت کا اعلان فرمایا ہے جو درود پڑھنے سے غافل رہے، اور اس کے برعکس وہ شخص جو درود کی کثرت کرے، اس کے لیے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ یہ آیت قرآن مجید میں ایک واحد ایسی جگہ ہے جہاں اللہ نے براہ راست حکم دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھو، اور اس کی فضیلت کو براہ راست اپنی نسبت دے کر فرمایا۔ ایک اور عبرت انگیز واقعہ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک عالم نے اپنی شاگرد کو وصیت کی کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو میرا جنازہ دیکھنا۔ شاگرد نے وصیت پر عمل کیا۔ جب استاد کا انتقال ہوا تو قبر میں دفن کرنے کے بعد شاگرد نے دیکھا قبر کے اندر آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں، قبر میں سخت عذاب ہے۔ وہ خوف زدہ ہو کر واپس آیا اور استاد کو خواب میں دیکھا، پوچھا آپ پر یہ عذاب کیوں ہوا؟ آپ تو بہت بڑے عالم تھے۔ استاد نے کہا، میں نے ساری زندگی علم پڑھایا اور نماز بھی پڑھی، لیکن میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے میں سستی کرتا رہا، اس وجہ سے مجھے یہ عذاب ہوا۔ جب یہ واقعہ بیان کیا گیا لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور ہر شخص درود شریف کی کثرت کرنے لگا تاکہ قبر کے عذاب سے محفوظ ہو سکے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے دعائیں پردے میں رہتی ہیں جب تک تم مجھ پر درود نہ بھیجو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 486۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہزاروں دعائیں کرے لیکن درود نہ پڑھے تو وہ دعائیں آسمان تک نہیں پہنچتی بلکہ درمیان میں روک لی جاتی ہیں، مگر جب وہ درود شریف پڑھتا ہے تو وہ تمام دعائیں فرشتوں کے ساتھ مل کر عرش الہی تک پہنچ جاتی ہیں۔ اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہوگی کہ ایک مختصر سا درود انسان کی ساری دعاؤں کے قبول ہونے کی کنجی بن جائے۔ ایک اور عظیم بشارت صحیح ابن حبان میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک دن میں
100 مرتبہ درود بھیجے، اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں قبول فرماتا ہے، جس میں سے 70 دنیا کی 30 آخرت کی حاجتیں ہوتی ہیں۔ یہ روایت سن کر ہر ایمان والے کا دل لرز جاتا ہے کہ ہم کتنا غافل ہیں، حالانکہ نہ ہماری دنیا اور آخرت کی مشکلات کا حل درود شریف میں ہی پوشیدہ ہے۔ اور یہ حقیقت بھی بیان کی گئی ہے کہ جو شخص 100 بار درود پڑھتا ہے، اللہ اس کے چہرے کو قیامت کے دن روشن فرما دیتا ہے اور اسے قبر کے عذاب سے نجات فرما دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی مجالس کو درود شریف سے مزین کرو، کیونکہ تمہارے لیے درود دنیا اور آخرت میں نور ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ درود شریف پڑھنے والا قیامت کے دن پل صراط سے ایسے گزرے گا جیسے بجلی کوند کر گزر جاتی ہے۔ یہ بات سن کر دل دہل جاتا ہے، کیونکہ قیامت کے دن پل صراط کی ہولناکیاں ایسی ہیں کہ نبی بھی اللہ سے پناہ مانگیں گے، لیکن درود شریف پڑھنے والا اس خوفناک پل کو بآسانی پار کر جائے گا۔ اب سن لیجئے ایک اور واقعہ جو بزرگوں نے بیان کیا ہے۔ ایک شخص سخت بیمار تھا، مرنے کے قریب تھا۔ جب اس کی روح قبض ہونے لگی تو اس نے چیخ کر کہا، میری قبر میں آگ کے فرشتے آ رہے ہیں، میں ڈر رہا ہوں۔ اس وقت ایک بزرگ نے اس کے کان میں درود شریف پڑھا اور کہا کہ دل سے دہراؤ۔ جیسے ہی اس نے درود شریف پڑھا، وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا، اب میرے پاس نورانی فرشتے آ گئے ہیں جو مجھے جنت کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھنے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ درود شریف نے پل بھر میں عذاب کو رحمت میں بدل دیا۔ یہ تمام دلائل قرآن و حدیث اور بزرگان دین کے تجربات اس بات پر متفق ہیں کہ درود شریف اللہ کی وہ عظیم عبادت ہے جو قبر کے عذاب کو ختم کرتی ہے، دعاؤں کو قبول کرواتی ہے، دنیا و آخرت کی مشکلات کو آسان کرتی ہے اور انسان کو قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب کر دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے تمام نفلی عبادتوں سے افضل کہا گیا، کیونکہ نفلی عبادت میں صرف بندہ اور اس کا رب ہوتا ہے، لیکن درود شریف میں بندہ اللہ کے فرشتوں کے ساتھ مل کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہے، اور یہ وہ شرف ہے جو کسی اور ذکر کو نصیب نہیں ہوا۔ ناظرین محترم، درود شریف کی فضیلت اور اس کی عظمت پر گفتگو کرتے ہوئے دل کی کیفیت کچھ اور ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ وہ ذکر ہے جس کو اللہ نے اپنی نسبت دی، فرشتوں کو اس میں شریک کیا اور اہل ایمان کو حکم دیا۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56 میں اللہ نے فرمایا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، ایمان والا تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ اس آیت کا ترجمہ ہی اس بات کو واضح کرتا ہے کہ درود شریف محض کوئی ذکر نہیں بلکہ ایک ایسا حکم ہے جو اللہ نے اپنے فعل کے ساتھ منسلک کیا ہے، اور جب اللہ خود اپنے محبوب پر درود بھیج رہا ہے تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر بندہ اس ذکر میں شریک ہو جائے تو اس کے درجات کس قدر بلند ہو سکتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایک دن میں مجھ پر 50 مرتبہ درود بھیجے، اللہ تعالیٰ اس کے 50 گناہ معاف کرتا ہے، 50 درجے بلند فرماتا ہے۔ اب غور کریں کہ اگر 50 درود پر یہ انعام ہے تو 100 درود پڑھنے والا تو گویا دنیا و آخرت کی کامیابی کا وارث بن جاتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول ملتا ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے۔ یہ قول مسند احمد میں موجود ہے اور یہی حقیقت ہمیں بتاتی ہے کہ درود شریف وہ کنجی ہے جو دعاؤں کے بند دروازے کھول دیتی ہے۔ اگر کوئی شخص 1000 بار بھی دعا کرے لیکن درود نہ پڑھے تو دعا زمین سے اوپر نہیں جاتی، لیکن جیسے ہی وہ دعا کے ساتھ درود شامل کرتا ہے تو فرشتے اس کو اٹھا کر عرش الہی تک پہنچ جاتے ہیں۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا واقعہ بھی اس حوالے سے بہت سبق آموز ہے۔
وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یمن میں رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہ کر سکے، لیکن آپ کے عشق میں دن رات درود شریف پڑھا کرتے تھے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو فرمایا تھا کہ اگر اویس کرنی سے ملاقات ہو تو ان سے دعا کروانا، کیونکہ ان کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ درود شریف پڑھنے والا چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری صحبت سے بھی محروم ہو، لیکن درود کی برکت اسے اللہ کا مقرب بندہ بنا دیتی ہے۔ اب ایک اور واقعہ سنیے جو دل کو دہلا دینے والا ہے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے کہ ایک شخص کی وفات کے بعد لوگ اس کے جنازے میں شریک ہوئے۔ دفن کے بعد ایک بزرگ نے اسے خواب میں دیکھا کہ وہ سخت عذاب میں مبتلا ہے۔ بزرگ نے پوچھا کہ تم پر یہ عذاب کیوں نازل ہوا؟ اس نے جواب دیا، میں نے زندگی میں کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کو اپنی عادت نہیں بنایا تھا، اس لیے مجھے قبر میں سکون نصیب نہیں ہوا۔ یہ سن کر اس بزرگ نے اپنی مجلسوں میں درود شریف کی کثرت کی تلقین شروع کر دی تاکہ لوگ غفلت سے بچ سکیں۔ اس طرح کے واقعات سننے کے بعد دل کانپ جاتا ہے، اور ہر مومن یہ سوچتا ہے کہ اگر ہم نے بھی درود کی غفلت اختیار کی تو اللہ نہ کرے ایسا انجام ہمارا بھی ہو سکتا ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا میرے جو دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود شریف پڑھنے والا ہوگا۔ یہ قرب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ دولت ہے جو جنت کے قریب ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے، کیونکہ جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوگا وہ یقیناً جنت سے دور نہیں ہو سکتا۔ درود شریف کا ایک اور عظیم فائدہ قبر کی ہولناکیوں سے نجات ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رحمۃ اللہ علیہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر درود کی کثرت کرے گا اللہ اس کے لیے قبر کو وسیع کر دے گا اور اسے نور سے بھر دے گا۔ یہ روایت امام بہقی نے شعب الایمان میں ذکر کی ہے۔ اب غور کریں کہ قبر وہ جگہ ہے جہاں انسان کے اعمال اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ اگر اس کے اعمال نیک ہوں تو قبر باغ بن جاتی ہے، اگر برے ہوں تو قبر جہنم کے گڑھے کی طرح ہو جاتی ہے، لیکن درود شریف کی کثرت ایک ایسی روشنی ہے جو قبر کو بھی جنت کی مانند بنا دیتی ہے۔ اور اب وہ درود شریف بھی سن لیجئے جو اس عمل میں پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب وترضى له صلوات ترضيك وترضيت وترضي بها عنا یا رب العالمین۔ یہ وہ درود شریف ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے لاڈلا درود کہا گیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس درود کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور نبی کی رضا دونوں شامل ہیں، اور اس کے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نصیب ہوتی ہے۔ طریقہ کار کے حوالے سے یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ درود شریف کا پڑھنا کسی وقت اور کسی حالت میں ممنوع نہیں ہے۔ یہ صبح شام دن رات چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں پڑھا جا سکتا ہے۔ البتہ ایک خاص عمل جو اولیاء کرام نے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ عصر کی نماز کے بعد باوضو بیٹھ کر قبلہ رخ ہو کر 100 مرتبہ یہی درود شریف پڑھا جائے۔ نیت یہ کی جائے کہ اے اللہ ہمارے دنیا و آخرت کی حاجات پوری فرما، اس کے بعد دعا کی جائے تو وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اس عمل کو بزرگان دین نے مجرب لکھا ہے۔ اس کو کرنے والا شخص نہ صرف اپنی مشکلات سے نجات پاتا ہے بلکہ اس کے دل میں نور اور سکون اترتا ہے۔ اب آخر میں آئیے ہم سب مل کر ایک دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کو درود شریف کی کثرت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو غفلت سے بچا لے۔ یا اللہ ہمیں اپنی رحمتوں کا وارث بنا دے۔ یا اللہ جب ہماری قبریں بنیں تو ان کو جنت کے باغات میں بدل دے۔ یا اللہ قبر کے کیڑے مکوڑوں اور اندھیروں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے قیامت کے دن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری دعا اور آخرت کی 1,00,000 حاجات پوری فرما۔ یا اللہ ہمیں اس درود شریف کی برکت سے رزق میں کشادگی، صحت میں سلامتی اور اولاد میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین کی قبروں کو منور فرما۔ یا اللہ ہمارے پل صراط سے آسانی کے ساتھ گزار دے۔ یا اللہ
ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوض کوثر سے سیراب فرما، اور آخر کار ہمیں جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت عطا فرما۔